कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, आप सब मेरे पीछे दोहराइए, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बारहा अपने दुखों और अपने उस कफारे की बाबत अपने शागिर्दों को सिखा चुका था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और जब तुम उसे खोलो और उसका मालिक उससे पूछे कि तुम क्यों खोलते हो, तो उससे कहना कि मालिक को इसकी क्या है? जरूरत है। हालेलुया। ये इंतहाई काबिले गौर जुमला है। आज मैं और आप उस जिंदगी को बसर करते हुए बहुत सारी चीजों को पोजेस करते हैं, यानी उसकी मलकियत रखते हैं। वो हमारा टैलेंट है, वो हमारा रुपया पैसा है, वो हमारे रिसोर्सेज हैं, और वो हमारी तादाद भी हो सकती है, खानदान भी हो सकता है, और हमारी शख्सी जिंदगी भी हो सकती है जिसकी हम मलकियत रखते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है, यीशु ने कहा कि उसे कहना मालिक को इसकी क्या है? जरूरत है। हालेलुया। ये एक बड़ी ईमान अफरोज बात है। मेरे किसी भी उस हिस्से की जिसका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है, या मेरी जिंदगी के उस काम की या लियाकत की या हिकमत की या फहम की या काबिलियत की, अगर खुदावंद यीशु मसीह को उसकी जरूरत है तो हमारा रद्द अमल भी उस मालिक की तरह होना चाहिए, जिसके लिए यीशु ने कहा कि जब तुम उसे कहोगे कि मालिक को इसकी जरूरत है तो वो उसे जाने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी बेटियां गाती बहुत अच्छी हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को इनकी जरूरत है ताकि ये वर्शिप में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें और कलीसिया के लिए बरकत का सबब ठहरें। लेकिन अगर हम इसे रोक लेंगे तो फिर हम मसीह खुदावंद की उस उम्मीद और मसीह खुदावंद के उस दावे को अपनी जिंदगियों में पूरा करने से मना कर देते हैं। जैसे यीशु ने कहा कि मालिक को कहना कि मालिक को इसकी क्या है? जरूरत है। उस्ताद को इसकी क्या है? जरूरत है, और वो उस गधी के बच्चे को क्या करेगा? आने देगा। तो मेरे अजीजों, इस सारे वाक्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है
کہ ہم اس واقعے کے تاریخی پس منظر سے بھی واقف ہوں. ہم اکثر یہ سنتے ہیں اور ہر سال ہی یہ سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گدی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا. لوگوں نے ڈالیاں لہرا کر اس کا استقبال کیا, راہ میں اپنے کپڑے اس کے بچھائے اور اسے ہوشانہ کہہ کر انہوں نے خوش آمدید کہا. لیکن اس سارے واقعے کے پیچھے تاریخی پس منظر کیا ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. میرے عزیزو, یہ فسح کا دور ہے, اور فسح کے دور میں کلام مقدس کہتا ہے, اگر اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو تمام علاقے کے یہودی جو تھے وہ یروشلم میں فسح کی عید کو منانے کے لیے آتے تھے. اور فسح کے دوران یروشلم میں قریباً 50,000 کی آبادی سے بڑھ کر جو تعداد تھی وہ 2 سے 3 لاکھ لوگوں پر پہنچ جاتی تھی. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. اگر 2 سے 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں اچانک سے شہر میں آ جائیں اس عید کو منانے کے لیے, تو یہ ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یسوع کے داخلے کے وقت یروشلم پرسکون تو تھا, لیکن شدید تناؤ کا شکار تھا, کیونکہ شہر جو تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. اور یہ جو واقعہ ہے عید فسح کے دوران پیش آتا ہے, جو یہودیوں کا سب سے اہم تہوار ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ فسح کا تہوار کب شروع ہوا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا نے مقدس موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اسرائیل کے ہر گھرانے سے کہہ دے کہ وہ اپنے لیے ایک برے کو کیا کرے, ذبح کرے, اور اس کا خون لے کر کیا کرنا, اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا لینا, تاکہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہو, اور تم اپنا کمر باندھ لینا, اپنی جوتی پہن لینا, اور اپنا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے اس گوشت کو کھانا. اور یہ تمہارے لیے کیا ہے, فسح کی عید ہے, کیونکہ اگلا دن تمہاری آزادی کا دن ہے. اور یہ تہوار جو تھا اسرائیلیوں کے لیے انتہائی اہم تھا, کیونکہ اس دور میں بھی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ رومی حکومت کی دسترس میں ہے. رومی حکومت جو ہے وہ ان پر قابض ہے, اور وہ ان پر حکومت جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہے. لوگ آتے تھے گلیل سے, یہودیہ سے, اور رومی سلطنت کے مختلف علاقوں سے, اور اس وقت وہ سارے کا سارا شہر جو تھا وہ ہجوم سے بھر جاتا تھا. جذباتی طور پر لوگ پرجوش ہوتے تھے, کیونکہ وہ تہوار ان کو اس بات کی یاد دلاتا تھا کہ کس طرح خدا نے اپنی قدرت اور اپنے زور بازو سے انہیں ملک مصر سے آزاد کیا تھا. لیکن اگر ہم سیاسی اعتبار سے اس دن کا ذکر کریں تو یہ انتہائی حساس ہوتا تھا. آج بھی اگر آپ ایک بڑا جلوس کراچی میں نکالنا شروع کر دیں تو آپ کے تمام تر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ایکٹیو ہو جائیں گی, تاکہ ناخوشگوار واقعے سے اس جلوس کو کیا کیا جائے, بچایا جائے. اور اس وقت بھی اس بڑے ہجوم کی وجہ سے جو ہر سال اکٹھا ہوتا تھا وہ ایک حساس دن یا ایک حساس ہفتے کے طور پر وہاں پر قائم ہوتا تھا. میرے عزیزو, اس وقت اسرائیلی جو تھے وہ رومی سلطنت کے زیر حکومت تھے. یہودی آزاد نہیں تھے اور بھاری ٹیکس ان پر عائد کیا جاتا تھا. ان کی حالت جو تھی وہ انتہائی مشکل ترین دور میں تھی. اور جو رومی حکومت ہے وہ اس خدشے سے کہ کوئی بغاوت رونما نہ ہو, وہ ہمیشہ اپنی طاقت اور اپنی فوجی قوت کو ان پر قائم رکھتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے گورنر پینتوس پلاطوس فسح کے دوران
اضافی فوج کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ فتح یہودیوں کو غلامی سے آزادی کی یاد دلاتا ہے، لیکن روم کے خلاف کوئی بغاوت رونما نہ ہو، اس لیے وہاں کا گورنر جو ہے اس بات کو انتہائی حساس لیتا ہے کہ رومی حکومت جو ہے وہ اپنی طاقت اور اپنی دسترس ان لوگوں پر سدا قائم رکھے۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں اسرائیلی قوم جو تھی وہ ایک بادشاہ کی منتظر تھی، اور یہودی ایک نجات دہندہ کو چاہتے تھے جو کہ انہیں اس رومی حکومت کی غلامی سے آزاد کرے، جیسے کہ داؤد بادشاہ ان کے لیے جنگیں لڑتا تھا اور بہت بار اسیری میں جانے سے انہیں اس نے بچایا، جن کا ذکر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک سیاسی رہنما تھا اور ایک فوجی تھا جو ہمیشہ فاتح نظر آتا ہے، اور لوگ اسی طرح کا مسیحا چاہتے تھے، اسی طرح کا بادشاہ چاہتے تھے جو روم کو شکست دے کر انہیں آزاد کرے، اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرے اور اپنی قدرت اور اپنے جلال کو قائم کرے۔ لہٰذا جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ وہ لمحہ ہے، ہمارا بادشاہ آ گیا ہے، اور جس سے ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ انہوں نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا، ہوشیانہ ابن داؤد جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ ہاللویا۔ اور کلام میں لکھا ہے لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لہرا کر اس کا استقبال کیا، اور کھجور کی ڈالیوں کو اگر بائبل مقدس میں پڑھیں تو یہ فتح مندی کی نشانی ہے۔ جب بادشاہ فتح مند ہو کر واپس لوٹتے تھے تو ان کی قوم کھجوروں کی ڈالیاں لہرا کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو، اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا داخلہ یروشلم میں اتفاقاً نہیں تھا، یا یہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑی نبوت کی تکمیل تھی، جو نبوت ہمیں زکریا نبی کے صحیفہ کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی نکالے تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ آمین۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ پہلے، کئی سو سال پہلے، خداوند یسوع مسیح کے حق میں ایک بڑی پیشن گوئی خدا نے اپنے بندہ زکریا نبی کی معرفت کی، اور کلام کہتا ہے اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکارو، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میرے عزیزو، ہم جب ہسٹوریکلی اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ جنگ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، لیکن اگر بادشاہ گدھے پر سوار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ امن چاہتا ہے۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح کی بابت اس بات کو جانتے ہیں کہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہی گئی کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا کیا ہوگا؟ شہزادہ ہوگا۔ اور مسیح یسوع کی آمد گدھے پر اس کے سلامتی کے شہزادہ ہونے کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ وہ جنگ نہیں بلکہ جنگ کو موقوف کرنے آیا ہے۔ یسوع یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں بادشاہ تو ہوں، لیکن ویسا نہیں جیسے بادشاہ کی تم توقع کیے ہوئے ہو۔ تم اس بادشاہ کی توقع کر رہے ہو جو تمہارے لیے جنگ لڑے، جو تمہارے لیے آزادی لے کر آئے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے اس گدھی پر سوار ہو کر اس اعلان کو کرتے ہیں کہ میں جنگ نہیں بلکہ امن قائم کرنے آیا ہوں، میں صلح کروانے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم اس منظر کو
जब इमेजिन करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही जैसे ही यरूशलेम में दाखिल होता है तो कलाम कहता है कि लोग खजूरों की डालियां लहराते, अपने कपड़े राह में बिछाते और उसे होशाना कहकर उसका इस्तकबाल करते हैं। मेरे अजीजों, तकरीबन 150 साल पहले जब एक यहूदी रहनुमा ने दुश्मनों को शिकस्त दी, लोगों ने खजूर की डालियां ही इस्तेमाल की थी। लिहाजा जब उन्होंने यीशु के लिए डालियां हिलाई तो वो कह रहे थे कि आप हमारे फातेह बादशाह हैं, यू आर आवर विक्टोरियस किंग। तू वो बादशाह है जो हमारे लिए फतह को हासिल करेगा। और मेरे अजीजों, उनकी पुकार जो होशाना की सूरत में हमें नजर आती है, वो ये कह रहे थे कि हमें रोम से निजात दे। लेकिन मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें रोम की गुलामी से नहीं बल्कि उससे भी बड़ी गुलामी यानी गुनाह से निजात देने के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो यरूशलेम में एक नहीं बल्कि 2 जुलूस दाखिल हुए हैं। एक वो जो खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में दाखिल होते हुए रिसीव करते हैं, और एक वो जो गवर्नर पेंतुस पिलातुस का जुलूस यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। एक तरफ से गवर्नर पेंतुस पिलातुस अपनी फौजी ताकत के साथ, अपने सिपा सालारों के साथ, अपने रथों के साथ, अपनी फौजी ताकत के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है, और दूसरी तरफ निजात का बादशाह, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह लादू पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। ये 2 बड़े कंट्रास्ट हैं। इनमें अगर हम तकाबुल देखें यानी अगर हम इनका मुआवजा करें तो हमें नजर आता है कि एक अपनी सियासी और अपनी फौजी कुव्वत का इजहार कर रहा है और जमीन पर अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहता है, जबकि दूसरा जो है वो उस जमीन पर अमन को कायम करने के लिए अपने आप का फिदिया देने के लिए उस यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ना सिर्फ रोमी हुकूमत इस बात के लिए परेशान थी कि लोगों का बड़ा हजूम शायद शहर में बगावत का सबब बने, बल्कि उस शहर में रहने वाले जो मजहबी रहनुमा थे वो भी यीशु से खाइफ हो चुके थे। यहूदी मजहबी रहनुमा जिनमें फक्की, फरीसी और सरदार काहिन थे, यीशु से खतरा महसूस कर रहे थे कि वो अपना इख्तियार लोगों पर खो ना दें। रोमी रद्द अमल से फिक्रमंद थे। आज के दौर में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत बार हम अपने यहां पर बहुत सारे लोगों को खाइफ देखते हैं। जब हम मजमूई एतबार से मसीह इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मामला खराब ना हो जाए, कोई मसला खड़ा ना हो जाए, और उस वक्त के मजहबी रहनुमा भी इसी फिक्र और परेशानी के आलम में थे कि हजूम के इस तरह इकट्ठे होने से ना सिर्फ वो अपने इख्तियार के खोने के डर में थे, बल्कि वो इस डर में भी थे कि कहीं रोमी हुकूमत जो है वो उनसे सवाल ना पूछे कि ये क्या हो रहा है, कि इसको कौम अपना बादशाह तस्लीम कर रही है। और अगर आप देखें तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, अपने शागिर्दों से कह के चुप हो जाएं, ये नारे ना लगाएं, क्योंकि वो इस बात से खौफजदा थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। मैं तुमसे क्या कहता हूं कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे का सारा बैकग्राउंड जो है वो इस जलूस के पस मंजर में हमें नजर आ रहा है। एक तरफ दौरे हाजिर की हुकूमत जो है वो खाइफ है और वो इस बात की फिक्रमंदी में है कि वो किस तरह इस हजूम को कंट्रोल में रखे, और उसी तरह जो मजहबी रहनुमा है वो भी इस बात के लिए परेशान है कि वो अपना इख्तियार खो ना दें। लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह जो है वो तस्लीम कर लिया है। इसीलिए चंद ही दिनों में उन्होंने
اس کی مصلوبیت کا مطالبہ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پینتوس پیلاطوس نے ان سے پوچھا کہ یہ تو بے گناہ ہے, تو انہی سردار کاہنوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ تو اسے کیا کر, مصلوب کر, اور اس کا خون ہم اور ہماری اولاد کی گردنوں پر قائم ہوگا. میرے عزیزو, یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جہاں پر اس واقعے کو پڑھتے ہیں ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی سیکھیں. وہی ہجوم جس نے یسوع کا استقبال کیا ایک سیاسی بادشاہ کی توقع رکھتے تھے, ایک دکھ اٹھانے والے نجات دہندہ کو انہوں نے رد کر دیا. جب یسوع نے روم سے جنگ نہ کی اور اپنی سیاسی قوت یا اپنے سیاسی اختیار کا اعلان نہ کیا تو وہ سب اس کے خلاف ہو گئے, کیونکہ وہ ان کی توقعات ان کی مرضی سے پورا نہیں کر رہا, بلکہ وہ کسی انسانی حکمت دانائی اور فہم کے تابع نہیں ہے, بلکہ وہ اس الہی مرضی کے تابع ہے جس کے لیے یسوع کہتا ہے کہ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. ہاللیلویا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظر سے واقف ہوں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جب اس یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کا سیاسی اور مذہبی بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کس طرح کی فکر مندی میں تھے. عزیزو, آج جو کلام ہم سیکھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل جو خدا نے میرے دل میں رکھا وہ یہ ہے, کیا ہم اسے تاج پہنائیں گے یا اسے مصلوب کریں گے. کیونکہ ہم جب ہجوم کی بابت بات کرتے ہیں تو ہجوم میں دو آوازیں ہیں. وہی ہجوم جو اس شاہانہ داخلے پر خداوند یسوع مسیح کے لیے نعرے بلند کر رہا ہے, ہوشیانہ ابن داؤد جو خداوند کے نام پر آتا ہے, جو اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں, چند ہی دنوں بعد وہ اس کے مصلوب کرنے کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں, اسے صلیب چڑھاؤ, اسے مصلوب کرو. کیونکہ اب وہ ان کی رہائی ان کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ ان کی رہائی کے لیے وہ اپنے باپ ہمارے خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. تو آج میرے اور آپ کے لیے سوال ہے, کیا ہم اسے تاج پہنائیں گے یا ہم بھی اسے مصلوب کریں گے. میرے عزیزو, یہ صرف تاریخی بات نہیں ہے, یہ انسانی دل کی حالت ہے, کیونکہ انسان اپنے دل کے ماتحت رہ کر کام کرتا ہے, اور یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دل جو ہے وہ ہیلے باز ہے. وہی دل جو خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کرتا اور اس سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے جنگ لڑے اور اپنی قدرت اور قوت سے انہیں آزاد کرے, وہی دل اب اس کی مصلوبیت کا تقاضا کر رہا ہے. وہی دل اب چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے. یہ منظر بالکل اسی طرح ہے جس طرح کلوری کے پہاڑ پر جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے تو ان کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو تھے. ایک تو کہتا ہے کہ تو قدرت والا ہے, تو نے مردے زندہ کیے ہیں, تو نے لنگڑوں کو چلایا ہے, تو نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں, تو نے کوڑیوں کے کوڑ پاک کیے ہیں, آج خود بھی بچ اور ہمیں بھی کیا کر بچا. ٹھیک اسی ہجوم کی طرح جو چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں, ہم اس بھاری ٹیکس سے آزاد ہو جائیں, ہم اس غلامی سے آزاد کیے جائیں. وہ ڈاکو بھی چاہتا ہے کہ میری جان جو ہے وہ بچائی جائے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے حق میں دوسرے ڈاکو نے کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں, لیکن تو کیا ہے, بے گناہ ہے. جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے کیا کرنا, یاد کرنا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ اس سے وہ بادشاہ مان رہا ہے جو نجات دہندہ ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے, جو ہمیں انسانی غلامی سے نہیں بلکہ اس ابدی غلامی سے آزاد کرنے والا ہے جو گناہ کی صورت میں ہماری زندگیوں میں قائم ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا, فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سوال کو قائم رکھیں, کیا ہم اسے تاج پہنا رہے ہیں
یا ہم اپنی زندگی میں اسے مصلوب کر رہے ہیں؟ وہی ہونٹ جو اتوار کے دن یسوع مسیح کی حمد کرتے ہیں اور اسے بادشاہ کہتے ہیں اور اسے جلال دیتے ہیں، بہت بار وہی دل، وہی جان، وہی روح، وہی بدن، وہی ہونٹ جو ہیں اگلے ہی دن خداوند یسوع مسیح کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک پاسٹر صاحب کی بات یاد آ گئی کہ ایک شخص جو تھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی سگریٹ پی رہا تھا اور جیسے ہی چرچ شروع ہوا اس نے پہلے پانی منگوایا، کولی کی اور کولی کر کے وہ چرچ میں داخل ہو گیا کہ اب شاید میرا منہ جو ہے وہ پاک ہو گیا، میں صاف ہو گیا ہوں۔ لیکن بہت بار میں نے ایسے بھی دوستوں کو دیکھا ہے جو چرچ سے باہر نکلتے ہوئے پہلا کام وہی عادت کو پورا کرنا کے لیے کرتے ہیں جس عادت کے وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہم سے اتوار کی عبادت کی وفاداری نہیں مانگتا، بلکہ وہ پوری زندگی کی وفاداری کا تقاضا جو ہے وہ ہم سے کرتا ہے۔ بس آج کا سوال ہجوم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آج کا سوال میرے اور آپ کے لیے ہے، کیا ہم اسے تاج پہنائیں گے یا ہم اسے مصلوب کریں گے؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ لوگ ایک ایسے بادشاہ کی توقع کر رہے تھے جو انہیں آزاد کریں سیاسی اعتبار سے اور زمین پر ان کے لیے بادشاہت کو قائم کریں، لیکن خداوند یسوع مسیح بالکل ان کی توقعات کے برعکس اس بادشاہت کو قائم کرنے آیا ہے جو انسانی نہیں بلکہ خدا کی بادشاہت ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے سب سے پہلی بات کہی کہ آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈو تو دنیا کی تمام چیزیں تمہیں انعام کے طور پر دی جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ کسی زمینی بادشاہت کو قائم کرنے نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت کو قائم کرنے آیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ پہلی صدی کے یہودیہ میں رومی حکومت کے تحت یہودی مظلوم تھے، وہ دکھ سہ رہے تھے اور ان کی نظر صرف اسی شخص پر تھی جو انہیں سیاسی اعتبار سے آزاد کرے۔ اور اس کی بڑی جو بات یا ہمیں ثبوت نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع اور برابا میں سے انہیں چناؤ کا موقع دیا گیا تو انہوں نے یسوع کو رد کیا اور برابا کو اپنے لیے چن لیا، کیونکہ برابا اس تنظیم کا حصہ ہے، برابا اس تحریک کا حصہ ہے جو کہ یہودیوں کے لیے رومی حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سول وار کر رہے ہیں تاکہ ان کی قوم جو ہے وہ آزاد کی جائے۔ یہ وہ ڈاکو نہیں ہیں جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں، بلکہ انہیں ڈاکو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی قوم اسرائیل کے لیے، یہودیوں کی آزادی کے لیے رومیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، بھلے وہ برابا ہو یا وہ دو ڈاکو ہوں جو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں لٹکائے گئے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کرتے ہوئے اس کی بادشاہی کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھیں۔ میرے عزیزو، ہم بہت بار اپنی زندگی میں خدا سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہم دعائیں مانگتے ہوئے بہت بار خدا سے بس تقاضا کرتے ہیں اپنی ضروریات کا، اپنی ان تمام تر چیزوں کے لیے جو چیزیں ہمیں خدا سے درکار ہیں، وہ ہماری فائنینشل سپورٹ ہے، وہ ہماری فیملی کی سپورٹ ہے، یا ہماری جاب ہو سکتی ہے، یا ہماری زندگی کے اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس ہمیں ان تمام چیزوں کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم جو کچھ خدا باپ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن وہ ہمیں اس سے بڑھ کر اپنے بیٹے میں ہماری تمام روحانی احتیاجوں کے پورا ہو جانے کا وعدہ عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں اس نے ہماری تمام احتیاجیں جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بات کے لیے کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، پاک زندگی گزارو، سچائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ،
تو ہم ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بلکہ ہماری دعاؤں کا مرکز بہت بار ایسا ہوتا ہے, جنہوں نے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے ویزوں کا اپلائی کیا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویزے ہمیں مل جائیں. وہ دن رات اسی بات کی دعا میں رہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپروول مل جائے. وہ اپنی مالی برکات چاہتے ہیں, وہ اپنے وسائل کی ملٹیپلیکیشن چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یہ بالکل مختلف ہے اس بات کے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے. بالکل اسی ہجوم کی طرح. ہجوم اس سے مدد چاہتا ہے. ہجوم اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی قدرت و قوت سے ہمیں رومی حکومت سے آزاد کرے. اور ہم بھی آج اپنی ضرورت کے مطابق اس کی حضوری میں جھکنا پسند کرتے ہیں. We always come in his presence for our needs. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے, وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. لیکن خدا جس بات کا تقاضا ایمانداروں سے کرتا ہے, وہ آپ کی ضروریات سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں, ایک پاک زندگی گزاریں, سچائی کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں اپنی زندگی میں. لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اس کو تاج نہیں پہناتے, بلکہ ہمیں اسے دوبارہ مسلوب کر رہے ہیں. ہمیں برکت دینے والا یسوع چاہیے, نہ کہ زندگی بدلنے والا بادشاہ چاہیے. ہاللویا. ہم برکتیں پانے والے یسوع کی تلاش میں ہیں. ہم ایسے یسوع کی تلاش میں ہیں جو ہمیں برکتیں عطا کریں. ہم ایسے یسوع کی تلاش میں ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دن رات اپنے فضل سے معمور رکھے, اور وہ رکھتا ہے. لیکن ہم ایسے یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے جو ہم سے تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے, ہمارے دل کی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے, جو ہماری زندگی کی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم بھی اس ہجوم کی طرح اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار شاید اپنے لبوں سے تو کرتے ہیں, لیکن اپنے دل سے اسے مسلوب کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو, ہم اپنی زندگیوں میں بعض اوقات خدا کی ایسی حمد کر رہے ہوتے ہیں جو قائم نہیں رہتی. جیسا ہجوم نے اس کی حمد کی, اسے ہوشانہ کہہ کر ریسیو کیا, اسے بادشاہ بنا کر ریسیو کیا, لیکن چند ہی دنوں بعد وہ بادشاہ ان کے لیے ویلیویبل نہیں رہا. وہ بادشاہ ان کے لیے ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا, اور انہوں نے اس کی مصلوبیت کا تقاضا کر دیا. بہت بار ہماری حمد بھی جو ہے وہ غیر پائیدار ہوتی ہے. بہت بار ہماری حمد جو ہے ہمیں اس میں اس کی تعظیم قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, یسوع نے ان کی توقعات پوری نہ کی تو انہوں نے اس کی مصلوبیت مانگ لی. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں ان تمام دعاؤں کی تکمیل نہیں دیکھتے جو ہم خدا سے کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت بار ہم بھی حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قائم رکھیں, اسے اپنا بادشاہ سدا اپنی زندگی میں قائم رکھیں. اور بہت بار ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور خدا سے جواب طلب کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت بار ہمارے جواب جب ہمیں نہیں ملتے تو ہم بیزارگی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ہم اس کی حضوری میں ٹھہرے رہنے کے بجائے ہم اس کی حضوری میں سے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا جو مقام ہے وہ سدا قائم رہنا چاہیے. میرے عزیزو, آج خدا کا کلام ہمیں ایک اہم فیصلے کی بابت لے جاتا ہے. پام سنڈے جو ہے وہ صرف ایک سیلیبریشن نہیں ہے کہ ہم آئیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں, بلکہ یہ ایک فیصلہ کرنے کا لمحہ ہے. کیا ہم اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں یا ہم اسے مصلوب کر دینا چاہتے ہیں؟ مصلوب تو وہ ہو چکا. میری اور آپ کی نجات کی خاطر, میری اور آپ کی مخلصی کی خاطر, میرے اور آپ کے دکھوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا,
میری اور آپ کے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا, میری اور آپ کی تمام تر اذیتیں اس نے سہ لیں, اور وہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنی زندگیوں میں اسے بادشاہ رسیو کریں. میرے عزیزو, مسیح کی پہلی آمد جو ہے وہ برے کی صورت میں ہوئی ہے. کس صورت میں ہوئی ہے؟ لیکن دوسری آمد اس کی برے کی صورت میں نہیں ہے. پہلی آمد میں وہ حلیم اور فروتن بن کر آیا ہے اور اس نے اپنی جان کا فدیہ برا بن کے دیا ہے. لیکن دوسری آمد کے لیے کلام کہتا ہے کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا. ہاللیلویا. اور وہ بادشاہ بن کر آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. وہ جنہوں نے اسے ستایا ہے وہ بھی اسے دیکھیں گے, لیکن برگزیدہ جو ہیں, راست باز جو ہیں, وہ بادلوں پہ سوار ہو کر اس کا استقبال کریں گے. تو آج فیصلے کی گھڑی ہے کہ ہم اسے اپنا بادشاہ تسلیم کریں. اگر آج تک ہم نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا تو لیٹس میک اے ڈیسیژن ٹوڈے. کہتے ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو بی مین, کہ تاخیر جو ہے وہ پاس زیادہ نہیں ہوتی. اردو میں یہ محاورہ ایسا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے, اسے رسیو کرتے ہیں. اور ہم خداوند یسوع مسیح کی اس تمثیل کو یاد کریں جو اسے ایک مصرف بیٹے کی بابت ہمیں سکھائی کہ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے باپ نے باہیں کھول کر اس کا استقبال کیا. اس نے کہا اس کے لیے شاہی پوشاک لے کر آؤ. اس نے کہا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ اور اس کے واپس لوٹنے کے لیے ایک بڑی ضیافت تیار کرو, کیونکہ یہ کھو گیا تھا اور اب کیا ہے, مل گیا ہے. ہاللیلویا. اگر آج تک ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم نہیں کیا تو لیٹس آج ہم اس فیصلے کو اپنی زندگی میں کریں. GLTV, Gospel for Nations.